Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम केपी टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। आज प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, 70 की दहाई में वो आर्मी में मेजर थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे उन्होंने आर्मी से रिज़ाइन किया और 1977 में बाकायदा सियासत का उन्होंने आगाज़ किया। 5 मरतबा कौमी असम्बली और 7 मरतबा सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे। 2 मरतबा सूबे के वज़ीर आला बने और 2004 से 2007 तक वो वज़ीर दाखिला भी रहे और मुतअद्दिद वज़ारतों के कलमदान भी उनके पास रहे। सन 1965 की जंग में गाज़ी का खिताब पाने वाले और पश्तून सियासत के दरख्शां नाम आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको केपी टाइम में और सिंध टीवी पे खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत खुशी हुई है कि सिंध टीवी पे पहली बार आ रहा हूँ और बहुत खुशी हुई है। सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लेकिन आपकी सियासत से 1976 में आपने जो अपनी सियासत का आगाज़ किया, उस वक्त खान अब्दुल वली खान और बादशाह खान जो है बड़े नाम थे। इतने बड़े नाम उस वक्त पश्तून सियासत में थे, जगह बनाने में कितनी मुश्किल पेश आई आपको? मुझे मुश्किल नहीं पेश आई क्योंकि उससे पहले मेरे भाई हयात मोहम्मद खान शेरपाव ने राह हमवार कर देते, बुनियाद रख दी थी। और उस वक़्त जब हयात मोहम्मद खान शेरपाव शहीद पॉलिटिक्स में आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ बुनियादी उनमें कारकुनों में वो शामिल थे, उस वक़्त मुश्किल थी क्योंकि खान अब्दुल वली खान भी थे, क़य्यूम खान भी थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी थे। उस वक़्त जगह बनाना ज़रा मुश्किल था, तो मेरे लिए तो राह उन्होंने हमवार की और फिर इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी उस वक़्त थी। सर बेनज़ीर साहिबा से आपके इख्तिलाफ़ात की वजह क्या थी? बेनज़ीर साहिबा को अब भी मैंने सारी उम्र एहतराम किया है और जब वफ़ात पाई तो हमें बहुत दुख हुआ जब शहीद हुई। उनके साथ बस बीच में लोग आ जाते हैं, वरना हमारे बड़े अच्छे एक ताल्लुक़ रहा शुरू से ही। और 2 दफ़ा उनकी उसमें मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी रहा और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन हो जाता है सियासत में, बाज़ लोग बीच में आ जाते हैं और गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं, तो कोई, मगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जब इख्तिलाफ़ात भी पैदा हुए और मैं पार्टी से जुदा भी हुआ, तो उस वक्त से लेके जब तक वो ज़िंदा थी मरहूमा, मैंने कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया क्योंकि एक साथ काम किया था, तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम था। सर उनकी सियासत को किस तरह देखते हैं आप? मेरा ख़्याल है कि वो तो वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रही थी। वालिद साहब तो एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक ऐसे माने हुए सियासतदान थे कि उनका के बराबरी में तो बहुत कम ही लोग थे ऐसे। तो उस लिहाज से उन्होंने उनको ट्रेन किया। अगर आपको याद हो तो शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए भी उनको साथ ले गए थे उस वक्त, तो वो अभी स्टूडेंट ही थी तो ले गए थे साथ। तो ये एक ट्रेनिंग थी। मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में बहुत सी अहलियतें थी और आजकल के अगर आप देखें सियासतदानों को जो इस मुल्क में है, तो उनका जो है पाया तो बहुत ही ऊंचा था। ऐसे उसके पाया के तो सियासतदान आजकल मिलते ही नहीं है। तो इसमें कितनी हकीकत है कि 1996 में जब इलेक्शन हारे थे उसका इल्ज़ाम ये था या उनको ये शिकायत थी कि वो आपकी वजह से हुए थे? कहाँ? सॉरी, 1996 और 7 में इलेक्शन, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो एक सूबे का सूबाई सदर था ना, तो इलेक्शन तो पंजाब में कोई सीट कौमी असम्बली का नहीं लिया उन्होंने, हमारे सूबे में नहीं लिया। तो मैं तो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान का तो जिम्मेदार नहीं था ना। और चूंकि एक फ़िज़ा बनी हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात थे? नहीं, कोई ताल्लुकात बिल्कुल नहीं थे। और क्या नाम है, उस वक़्त एक फ़िज़ा बनाई गई थी। दोनों दफ़ा अगर आप देखें, 90 में भी जब वो हुकूमत गई तो उस वक़्त भी ये सूरत हाल थी
اور پھر 96 میں جب دوبارہ گئی تو وہی صورتحال تھی اور ایک کیمپین شروع ہوا جو فضا ان پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا گیا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب اس میں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی قائدین ہیں اور جو حکومت کا اس وقت تھا اور جس طریقے سے ہمارے خلاف کیمپین چلایا گیا تو اس وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے سر. 2002 میں آپ نے قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سیٹیں جیتی. پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 میں آپ نے 6 سیٹیں جیتی. 2013 میں آپ نے 2 ریزرو سیٹیں تھیں ٹوٹل. تو 2018 میں سے کیا ایک شاندار اننگ آپ نے پولیٹکس میں کھیلی ہم نے دیکھا, لیکن اس میں ہار گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہو جاتا ہے یہ سیاست میں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں اور یہ PDM جو بنا ہوا ہے وہ اسی کے خلاف ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور ایسے دھاندلی. اور میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے صوبے کو اگر دیکھیں یا پشتونوں کی بیلٹ کو دیکھیں تو جتنے بھی پشتون لیڈر تھے سب کو ہروایا گیا اور ایک بھی نہیں جیتا اس میں. سر ایسا نہیں ہے کہ جب آپ لوگ جیتتے ہیں تو پھر تو نہیں کہتے دھاندلی ہوئی ہے, لیکن جب ہارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں یہ صحیح ہے, کچھ حد تک لوگ یہ الزام لگاتے ہیں. عمران خان نے بھی 29 سیٹیں لی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. بالکل. اس سے پہلے بھی جہاں پر بھی الیکشن ہوئے, لیکن اس میں تو کچھ واضح ایسی چیزیں سامنے آئیں. مثال کے طور پہ RTS کا خراب ہونا اس وقت, اور اس کے بعد جو رزلٹ اتنی دیر سے آنا اور اس میں جو خلاف توقع آئے, تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو صورتحال تھی وہ باقی سیاست سے مختلف تھی اور اس میں اتنا زور لگایا گیا تاکہ عمران خان کو فور فرنٹ پہ لایا جائے اور اس کو حکومت دی جائے کہ, اور خاص کر ہمارے صوبے میں تو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پنجاب کے بعد تو سب سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی خیبر پختونخوا سے لی ہیں. یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہمارے صوبے میں کہ جو حکومت میں رہے 5 سال اس کے بعد دوبارہ ان کو حکومت ملے. یہ روایت نہیں رہی اور انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا 5 سالوں میں. کوئی ایسے سگنیچر پروجیکٹس بھی نہیں کیے, لیکن اس سے پہلے کے بنسبت 2/3 میجورٹی ان کو ملی صوبے میں. تو یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے یہ الیکشن ہوئے ہیں, کیسے مینوور ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریگنگ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ کسی الیکشن میں دھاندلی کا مرض تو سالوں سال کا ہے. یہ دھاندلی کا جو مرض ہے یہ تو سالہ سال کا ہے. اس کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہر سال شکایت کیوں آتی ہے؟ اس کے لیے کوئی حکمت عملی کچھ تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا یا نہیں ہے؟ نہیں, مائنڈ میں تو ہے, کیونکہ جب تک الیکٹرل ریفارمز نہیں ہوگی اور الیکشن کمیشن با اختیار نہیں ہوگا اور اس کو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن پھر تو بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. جب 58ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت ہماری پارٹی کا یہ وہ تھا تجویز تھی کہ جو بھی حکومت ہے ان کو کنٹینیو کرنے دیں, کیئر ٹیکرز نہ بنائیں, جیسے 1973 اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا. لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہو ان کو کنٹینیو کریں, کیونکہ ان کا گراف اگر نیچے ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں. کیئر ٹیکرز نے جو آئے ہیں تو وہ کون تھے, کیسے آئے, ان کے اوپر کس کا پریشر تھا یا انہوں نے کیا کردار ادا کیا. تو اس لحاظ سے اگر بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہے, انڈیا میں بھی ہے, جو حکومت ہوتی ہے وہی کنٹینیو کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ تجویز ہوگی کہ آئندہ کے لیے بھی یہ کیا جائے. سر بریک کا ٹائم ہوا ہے, گفتگو کو مزید آگے لے کے چلیں گے, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس.
سر ہم نے دیکھا ہے کہ 1987 کے ایک جلسے میں معراج محمد خان جب جلسے میں پختونستان کے بھائیوں کا ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا تو اس پہ آپ نے اعتراض کیا اور بعد میں آپ خود قومی سیاست سے صوبائیت کی طرف آ گئے، سیاست کی طرف. اس کی وجہ کیا بنی؟ بس وہ اسپر آف دا مومنٹ لوگوں کی وہ تھی، ایسے کوئی میری کوئی ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب یہ ہو گیا بس جلسے میں. یہ ایک اس کی کوئی خاص ایسی وجہ نہیں ہے، اور نہ ہم پختون کے نام سے ہم میں کوئی چھیڑ تھی یا کچھ تھا. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی میں ایک اس کی بات ہو رہی تھی، ایک اس کی ایک ملک گیر پارٹی تھی، اس لحاظ سے یہ کوئی ایسا کوئی جان بوجھ کے کوئی واقعہ نہیں تھا. صوبائیت کارڈ آپ نے استعمال کرنے سے ان کو منع کیا کہ صوبائیت کارڈ استعمال مت کریں. ویل ایسے بھی نہیں، بس اس وقت چونکہ ابھی بھی نام پختونخوا آیا، ہم نے ہی اس کو اسمبلی میں اس کو پختونخوا کو اسمبلی میں ہم نے قرارداد اس کی پیش کی ہے. تو ایسے کوئی بات نہیں تھی، بس ہو گیا، ایک واقعہ تھا. ٹھیک ہے سر. قومی وطن پارٹی نے پشتونوں کے حقوق کے حصول کے لیے مطلب کیا انہوں نے کیا ہے، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ ابھی تو ہمارے اس 17 تاریخ کو 8 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس میں ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے. ہمارے منشور کو دیکھیں تو ہم نیو نیشنلزم پہ یقین رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ روایتی نیشنلزم میں تو انگریزوں کے خلاف کلونیل اس میں قوم پرستی کی وہ تھی. اب تو اور بہت سے فیکٹرز آ گئے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز آ گئی ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے. یہ اب جو دیکھیں صورتحال پاکستان میں، تو پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کی مفلوج ہے، اور اس کے ماتحت ہے اور مفلوج ہو چکی ہے. تو ہم ایسے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اور پختونوں کی جو جدوجہد ہے، خصوصاً فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ابھی ہمارے ساتھ سر اس کی طرف میں آتی ہوں، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پشتونوں کی آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، NP بھی کرتی ہے، جتنی خیبر پختونخوا میں پشتون جماعتیں ہیں، تو یہ تمام پشتونوں کا ایجنڈا بھی ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے، ان کی راہ بھی ایک ہے. تو کیوں یہ ایک جماعت نہیں بن جاتی، ایک طاقت بن کے ابھرے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی اعتراض ہمیں اس لحاظ سے نہیں ہے. آواز اٹھاتے ہیں تو اگر 3-4 پولیٹیکل پارٹی سب ایک ہی آواز اٹھائیں تو اس کا وہ بھی ایک مؤثر آواز ہے اس لحاظ سے. اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ فاٹا کی مرجر ہو گئی ہے تو اس سے پشتونوں کی آواز مؤثر ہو گئی ہے، زیادہ مؤثر ہو گئی ہے. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنوبی پشتونخوا یعنی بلوچستان میں جو پشتون ہیں وہ بھی اس یونٹ میں شامل ہوں تو اور مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں بھی ہر اس کے لیے عوام آواز اٹھا رہے ہیں. آپ نے فاٹا انضمام کی بات کی، اس میں آپ کا بہت کلیدی کردار ہے. پھر سکندر حیات شیرپاؤں نے اس طرح ریلیاں نکالی اس کے انضمام کے حق میں. حکومت جو اس وقت جو اقدامات کر رہی ہے، جو پالیسیز ہیں حکومت کی اس فاٹا کے حوالے سے، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کس حد تک؟ بالکل مطمئن نہیں ہے. ایک تو یہ فاٹا مرجر ایسے وقت میں ہوا کہ پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے والی تھی، آخری دنوں میں یہ ہوا. اس کے بعد کیئر ٹیکر آیا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ حکومت آئی ہے تو اب تک تو وہ وسائل بھی دیکھیں، ترقی کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا سر تاج عزیز کی رپورٹ میں کہ ہر سال 100 ارب روپیہ ملیں گے 10 سال کے لیے، یعنی 1000 ارب روپیہ اس کے لیے ملے گا. اور اس کے لیے ہر صوبہ اپنے NFC سے 3% دے گی فاٹا کے ڈسٹرکٹس کے لیے. اب تک کچھ نہیں ہوا. پچھلے سال بھی 40 ارب روپے ملے تھے، اور اس کے ویسے بھی ان کو 21, 22, 23 ارب روپے تو ملتے تھے. 40 ارب روپے ملے، وہ بھی پھر سیکیورٹی کے مد میں چلے گئے وہاں سے. تو اب بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو جب وسائل نہیں ہوں گے،
وہاں پر کیسے ترقی ہو سکے گی؟ ریفارمز بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ابھی تک لیویز اور خاصہ دار کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. جو کورٹس ہیں، کورٹس بعض جگہوں میں تو ان ڈسٹرکٹس میں ہے، بعض جگہوں میں باہر ہیں اس سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سب کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد لوگ اگر تنگ تھے فاٹا میں تو ایف سی آر سے تنگ تھے. ایف سی آر ختم ہوا تو ایڈ آف سول پاور والا جو قانون ہے وہ لایا گیا، وہ ایف سی آر سے بھی سخت ہے. اور وہ اب صرف فاٹا ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا کے لیے وہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک 2 قدم پیچھے چلے گئے ہیں، آگے کے بنسبت 2 قدم پیچھے چلے گئے ہیں. سر، آپ بات کرتے ہیں کہ 100 بلین کی جو ڈیکیڈ اسٹریٹجی جو تھی اس کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ NFC میں 3% شیئر ہے، لیکن پنجاب اور وہ جو ہے پرابلمس کریٹ کری، سندھ نہیں دے رہی، اس میں بلوچستان. یہاں دیکھیں تو چاروں صوبوں میں جو چلے، سندھ میں تو نہیں ہے ان کی حکومت، لیکن 3 صوبوں میں تو اور وفاق میں تو ان کی حکومت ہے نا. اور ہمارے پشتون بھی وہاں پہ اس قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے، وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کی محرومیاں دور کرنے کی آپ بھی بات کرتے ہیں، تمام جماعتیں کرتے ہیں، تمام پشتون لیڈرز کرتے ہیں، تو ان کی محرومیاں کیسے دور کی جا سکتی ہیں؟ یہ تو بات ہے ساری کہ عمران خان نے اس وقت تو نعرہ لگایا تھا، اپنے آپ کو منسلک بھی کر دیا تھا کہ میں فاٹا کے علاقے سے ہوں، اور اس وقت چکر بھی لگائے وہاں کے. جب صرف ادھر حکومت تھی خیبر پختونخوا میں پچھلے دور میں، تو عمران خان نے کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مرکز میں ہماری حکومت نہیں ہے، اور جب مرکز میں آئے گی تو ہم اس سب کا ازالہ کریں گے. ابھی مرکز میں بھی آ گئی یا کچھ اس کا ازالہ نہیں ہوا، تو یہ سارا بہتان جو ہے، اور ہماری انگلیاں تو عمران خان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ آپ کیوں اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی ہم خیبر پختونخوا اور فاٹا کو ہم ترقی دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہماری ایک بڑا جو ہے گلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے نہ تو صوبائی حکومت نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور نہ مرکزی حکومت نے ہمارے صوبے کے ساتھ کچھ کیا، بلکہ الٹا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا کہ یہ اس میں رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں اگر رد و بدل کیا یا NFC ایوارڈ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، وہ تو ہے نہیں حکومت کے پاس، کیسے اس کو رول بیک کرے گی؟ یہ بانا تو یہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کا تو یہ ایک اس کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ان کو 2/3 میجورٹی نہیں ملی، اور میں یہ بات کروں گا تو آئندہ کے لیے مجھے 2/3 میجورٹی دلا دی جائے گی اور پھر میں یہ کام کروں گا. تو اس کے لیے وہ نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن یہ اس کا ایک طرح امتیاز ہے عمران خان کا، جو بھی بات ہو کسی اور پہ اس کے وہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا. اور اب کہتے ہیں کہ ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ 18ویں ترمیم، یا کرونا میں بھی دیکھیں آپ، تو اس نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. NFC کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے مرکز میں کیونکہ سارے صوبے کو دے دیے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ملبہ کسی اور پہ ڈال لیتے ہیں. اب تک تو پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں، ابھی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے خلاف بول رہے ہیں. وہ ساری حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں، جو بھی آتی ہے. اگر پیپلز پارٹی آئی تو مشرف پہ کیا، نون لیگ آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کیا، عمران خان آئے تو وہ ان پہ آگے ہیں. تو یہ تو وتیرہ بن گیا ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ ملبہ جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. یہ کیسے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا؟ دیکھیں کسی حد تک تو چلے غلطیاں تو سر سب کرتے ہیں، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے تو ابھی 2.5 سال ہو گئے ہیں. اور اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں، اس کو تو دیکھتے نہیں ہیں نا کہ ان کو جب حکومت ملی تو گروتھ ریٹ 5.4% تھی. اب جا کے ان کے پہلے سال میں 1.9 تھی اور مائنس میں چلی گئی ہے. تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے قرضے لیے، اس نے اس سے زیادہ یہ 2-2.5 سالوں میں زیادہ قرضے لے لیے. تو عمران خان اس میں تو بڑے تیز ہیں کہ جی کسی اور پہ ملبہ ڈالنا، لیکن خود کوئی ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ. سر بریک کا ٹائم ہو، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ جاؤں گی کہ فاٹا انضمام کیا جلد بازی میں ہوا ہے؟
نہیں، آپ نے بھی بالکل بولا بھی کہ جلد بازی میں نہیں ہوا. کہ آخری سیشن تھا پچھلی حکومت کا اور تب یہ نہیں، آخری سیشن چونکہ کام تو پہلے سے شروع تھا. اس میں ستاج عزیز کی رپورٹ میں بھی وقت لگا، پھر اس میں اسمبلی میں بحث ہوئی اس کے اوپر، اور اس کے بعد یہ ہوا. تو جلد بازی میں بالکل نہیں ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا. لیکن ابھی اس کو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر ترقی ہو، ان لوگوں کے جو توقعات ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہو، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان کے پی ٹائم. سر، موجودہ ملکی اگر صورتحال دیکھیں تو اس وقت پاکستان آپ کو نہیں لگتا پھر سیاسی عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ وہ تو جب سے عمران خان آئے ہیں تو عدم استحکام کی طرف بڑھے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جو پارٹی حکومت میں آتی ہے، یہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو چلائے، اور اسمبلی میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ بنائیں، اور اس کے بعد قانون سازی بھی ہو سکتی ہے اور فضا بہتر ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے تو وہ حالات بالکل نہیں بنائے. اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا جو مسئلہ آیا اس پہ بھی آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے نہیں بلائی. ابھی حال ہی میں جو یہ بات نکلی ہے کہ جی آرمی چیف نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا اس کے اوپر یہ گلگت بلتستان کے لیے. تو یہ کام تو عمران خان کا تھا. عمران خان خود بیٹھے ہوئے ہیں، بس صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ کرپشن کرپشن کرپشن، اور NRO میں نہیں دوں گا، اور تو اس نے ملک میں کچھ کیا نہیں ہے. تو ایک ایسے فضا بن گئی جس کی وجہ سے اپوزیشن بھی اب اکٹھی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ملک میں سول سپریمیسی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، اور ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اس میں پارلیمنٹ میں رول آف لا ہو. ان سب چیز، اور ہر جو ادارہ ہے اپنے دائرے کے اندر ہی کام کریں. تو اس کے لیے PDM جو ہے وہ بنی ہے، اور وہ اس کے لیے جدوجہد کرے گی. ٹھیک ہے سر. سر، یہ نہیں کہ احتساب نے جو ہے وہ حزب اختلاف کو تحریک چلانے پہ مجبور کیا ہے؟ لیکن جی احتساب کا عمل تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک احتساب کا وہ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سلیکٹڈ نہیں، اکراس دی بورڈ ہونے چاہیے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو ساتھ جو لوگ ہیں ان کے کیسز کو دبایا گیا ہے. وہ پروجیکٹس جس کو میں میلیفائڈی ہوئی ہے، مثلا BRT ہو گیا، بلین ٹری سونامی ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہے ملم جبہ ہو گیا، وہ کیسز نہیں چلائے جا رہے ہیں، اور صرف اپوزیشن کو کے اوپر الزام لگا کے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کسی کو بھی قابل قبول نہیں. اور اب تو واضح ہو گیا ہے، اور اس نے تو یہ شروع میں یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا حکومت میں تو ان لوگوں نے $200 بلین باہر بھیجے ہیں، وہ سب آ جائیں گے واپس. اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ کیسز جو ہیں یہ تو اتنے اس سے چل رہے ہیں، ابھی تک تو ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کی کٹی میں نہیں آیا. تو یہ کیسا احتساب ہے؟ میرا خیال ہے وچ ہنٹنگ ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اپوزیشن کو دبایا جائے گا، رکھا جائے گا، اور میں حکومت کرتا رہوں گا. آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنی ٹرنز لے چکی ہے کافی، ان کو تھوڑا موقع دینا چاہیے؟ موقع تو مل گیا ہے ان کو، 5 سال کمپلیٹ تو نہیں کیا نا سر. تو یہ اگر چلانا چاہتا، اگر ٹھیک ہے سلیکٹڈ بھی تھا اور اس کو لے کے بھی آئے تھے، تو کم از کم یہ ایسے اقدامات لیتے. ان کے پاس تو ابھی اسمبلی میں آپ دیکھیں جو یہ تو اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، کنٹینر کی ایکسٹینشن ہے.
کنٹینر پہ جو بات کرتے تھے وہ اب یہ اسمبلی میں کر رہے ہیں. یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے. الٹا حکومت ہر ایک جگہ میں وہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ مطمئن ہے کہ اپوزیشن کو جس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا ہے کردار ادا؟ اپوزیشن نے اپنی کوشش کی ہے. کوشش مطلب یہ ہے کہ اب جا کے ایک مؤثر وہ بنی ہے. شروع میں تو اے پی سی تھی اور ہر ایک پارٹی کے الگ الگ اپنے پروگرام تھے. اب کم از کم منیمم پروگرام پہ سب اکٹھے ہو گئے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قیام امن میں آ گئی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے ایک مؤثر کردار ہوگا. سر میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کو اگر 5 سال پورے کرنے دیے جائیں اور پھر دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو فیصلہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے نا. تو اگر وہ آپ سے مطمئن ہوں گے تو آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے, اگر ان سے مطمئن ہوں گے تو ان کو کریں گے. دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام جس طریقے سے پیش رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کے بل, گیس کے بل روزانہ, اور یہ آج کل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, خاص کر بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ سب چیز تو ہم نے تو اپوزیشن نے تو عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ان کی آواز اٹھانی ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں پہ جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے. سر آٹے کا بحران آیا, چینی جو ہے اس کے وہ کیسے سامنے آئے, پھر پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا اس کی حکومت کے آنے کے بعد, ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے. کتنی دفعہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا اور روڈ پہ ہے؟ بالکل کی ہے, ہر ایک اس پہ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاید اس مؤثر طریقے سے چینلز پہ نہیں دکھایا ہو, لیکن ضرور کیا ہے. اور اس حکومت کو تو میرا خیال ہے کہ یہ جب چینی کا آیا تو کہا کہ جی مافیا ہے, آٹے کا آیا تو مافیا ہے, پیٹرول کا آیا تو مافیا. وہ مافیا کہاں ہے؟ اس مافیا کو تو پکڑو نا کہ کدھر ہے وہ مافیا, اس کے خلاف تو کوئی وہ کرو. اب تک کچھ نہیں کیا. ابھی دوبارہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف, ہولڈرز کے خلاف ایکشن لو, کچھ نہیں. ابھی چینی 115 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے. آٹا, گندم کی جو بوری ہے 40 kg کی, وہ 2400 پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ لوگوں کے برداشت سے باہر ہے. 2 دن پہلے یہاں پر جو گورنمنٹ سرونٹس نے چلے مان لیتے ہیں یہ حکومت چلی جاتی ہے, آپ لوگ آ جاتے ہیں, کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے کہ بجلی بھی جو ہے مہنگی نہ ہو, آٹے کا بحران نہ ہو, چینی کا بحران نہ ہو, یعنی عوام کو جو ہے نا تمام سہولیات آسانی سے میسر ہوں, ایک خوشحال پاکستان؟ بالکل صحیح ہے. کچھ تو جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے تو اپنے کچھ کریڈنشل تو ثابت کی ہے نا. کم از کم یہ صورتحال تو نہیں تھی جو آج ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف میں جائیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے آئی ایم ایف میں جانا تھا تو اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس کی وجہ سے یہ انڈیسیژن, غلط ڈیسیژن لینے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو پروگرام جو ہے ہمارے پاس ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آئے گا, ہم اگر صوبے میں آتے ہیں, مرکز میں, جہاں پر بھی ہو, تو ایک مؤثر طریقے سے گورننس کم از کم بہتر ہوگی. اور ابھی تو عمران خان کیا کر رہا ہے, اس کو صرف نواز شریف کو, اس کے ذہن پہ تو نواز شریف کا فوبیا ہو گیا, وہ تو یہ باقی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. تو ایسے حکومت تو نہیں چلتی نا. تو انشاءاللہ تعالی اس بہتر ہوگی اور جو ملک ہے وہ ان بحرانوں سے نکل جائے گا. یہ بھی دیکھیں چینی اور گندم کی, یہ تو انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی نا. جب زیادہ نہیں تھی آپ کے پاس تعداد میں تو آپ نے ایکسپورٹ کیوں کی؟ اس وقت کم قیمت پہ ایکسپورٹ کی اور اب دوبارہ منگوا رہے ہیں. تو یہ تو ان کو ایک فیصلے جو ہیں وہ صحیح فیصلے کرنے چاہیے تھے. اگر یہ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو یہ صورتحال نہیں بنتی. تو یہ ان کی کوتاہی, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک اس دورائے پہ پہنچا ہے. بالکل سر, آپ کی باتوں سے بھی لڑکے حکومت سے بہت زیادہ مایوس ہیں آپ. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے, حکومت کو صرف احساس دلانا ہے آپ نے کہ گرانا بھی ہے؟ دیکھیں, ہم
اگر آپ اے پی سی کا جو جہاں پی ٹی ایم بنی تھی اس کا اعلانیہ دیکھیں تو ہم نے تو عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں، اور زیادہ وقت آپ اسی طریقے سے اگر یہ رہا تو ملک اور بحرانوں میں آ جائے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور صحیح نمائندے آئیں اور وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں. سر حکومت جب احتجاج کی طرف جاتی ہے تو حکومت انگیجمنٹ کی طرف جاتی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے. ایسی صورتحال میں تصادم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس سے تو صورتحال اچھی نہیں، نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. آپ تصادم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ود ان دی جو لاز ہیں اس کے تحت ہی جو مریم نواز کی اور مولانا صاحب کے بھی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ان کا لہجہ، ان کا ٹون آپ کو نہیں لگتا کہ ملاقات ہے؟ وہ اپوزیشن پارٹیز ہیں، آپس میں ملتی رہتی ہیں، پی ٹی ایم میں ہیں اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ آئندہ جلسوں کے لیے. تو یہ تو اس میں یہ اچھی بات ہے. ان کی طرف سے جو حکومت کو پیغام گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اگریسو ہیں؟ پیغام تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا پیغام گیا ہے جو کہ حقیقت ہے کہ بھئی عمران خان جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں اور جو سہارا ان کو دیا جا رہا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر خود نہیں کر سکتا تو ملک میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے تاکہ صحیح لوگ حکومت میں حقیقی نمائندے آئیں اور وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں. سر جو صورتحال ہے اس میں عوام کا اگر موڈ دیکھیں، وہ روڈوں پہ آئیں گے آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے؟ یہ پرسوں جو ڈی چوک میں لوگ آئے ہیں، سرکاری ملازمین، یہ کتنی تعداد میں آئے ہیں، خود آئے ہیں. تو تاجر تنگ ہے، مزدور تنگ ہے، بزنس مین تنگ ہے، تنخواہ دار تنگ ہے، جو دیاری دار ہے وہ تنگ ہے. تو لازمی بات ہے ان کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہیں. اگر ہم ابھی خاموش بیٹھے رہیں تو کل تو ہم پہ بھی الزام لگے گا کہ آپ لوگوں نے عوام کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اتنی مہنگائی میں آپ لوگ خاموش رہے اور ہماری آواز نہیں اٹھائی. اچھا سر، مولانا صاحب کا ایک سنٹینس ہے کہ غیرت مند لوگ جو ہے وہ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں. کیا واضح کرنا چاہتے تھے؟ اگر 90s میں دیکھیں تو اسحاق خان نے بھی تو لیا تھا نا. دیکھیں کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشر کے لیے دی جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے کہا کہ جی کمزور لوگوں سے لیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی بیان ہی ہے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے. کمزور لوگ ان کے جو ہے نا رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں شاہ نواز شریف اور مریم نواز کا ہے. تو نہیں، میں سمجھا نہیں کیسے. سر 90s میں ہم نے دیکھا تو اسحاق خان نے بھی جو لیا تھا نا استعفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ جو ضرورت کمزور لوگوں سے لیا جاتا ہے. تو 90s میں آپ کو خود بھی پتہ ہے نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لیا گیا تھا. وہ اور ان دونوں کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے آپس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سر آپ سے پوچھوں گی کہ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے ظاہر بات ہے وہ بن چکا ہے. اگلے 2 3 یا 4 ماہ جو ہے اس میں اپوزیشن کو اپنی منزل مل جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ امید ہے انشاءاللہ، اور پرامن کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی پریشر ڈالیں گے اور وہی لوگ جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ملک اس طریقے سے اور عمران خان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ملک نہیں چل سکتا. تو لہٰذا حل ہی یہی ہے کہ ملک میں الیکشن کرائے جائیں. سر تھوڑا اپنے نیبر میں افغانستان کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. اس وقت افغانستان میں اگر ہم دیکھیں تو صدر جو اشرف غنی ہے وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرم جو گورنمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے یا کوئی نیوٹرل لوگ آئیں اور پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں؟ دیکھیں ابھی افغانستان کی صورتحال، ایک تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نیگوسیشن ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے. لیکن اس سے اہم مرحلہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد مرحلہ آئے گا، کیونکہ اس وقت یہ فیصلے ہوں گے کہ کیا انٹرم سیٹ اپ آنا چاہیے
اور یا انہیں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ابھی سامنے تو آئی نہیں ہیں، لیکن یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہیے تو یہ ہے کہ یہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر مل بیٹھ کے ایک ایسی صورتحال بنانی چاہیے تاکہ امن کو آگے بڑھایا جا سکے. سر، افغان حکومت یا افغان طالبان دونوں کا جو رویہ ہے وہ غیر لچکدار ہے، تو یہ پیس پروسیس کو پٹری سے نہیں اتار سکتا؟ ہے تو مشکل، لیکن بیچ میں امریکہ ہے. طالبان نے تو شروع سے یہ کہا تھا کہ ہم اشرف غنی کی حکومت سے بات نہیں کریں گے، امریکہ سے بات کریں گے. اور جو پیس کا جو معاہدہ ہوا، جو امن کے لیے معاہدہ ہوا، وہ بھی امریکہ سے ہوا. تو لہٰذا وہ بیچ میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جب یہ پروسیس شروع کیا تو ابھی اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. سر، ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت کی بات بھی کافی قابل غور ہے کہ جو یہ افغانستان موجودہ ہے وہ ماضی کے افغانستان سے بہت چینج ہے. اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی پالیسیز جو ہے اس میں تبدیلی لائے ہیں. اگر ماضی سے موازنہ کریں تو کیا بڑی تبدیلی آئی ہے آپ کی نظر میں افغانستان کے حوالے سے، مطلب پاکستان کی اس کی پالیسی میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے توقعات زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیں، افغانستان میں تو اب چینج تو ضرور آئی ہے. خواتین کو بھی وہ ملے ہیں، اپنے حقوق ملے ہیں، ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ سب چیزیں وہاں پر ہو رہی ہے. ایک الیکٹڈ حکومت ہے وہاں پر. دونوں ملکوں میں جو مشکلات تھے وہ یا تنازع تھے وہ تو طالبان کی وجہ سے تھے کہ ان کا یہ الزام تھا کہ اب پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا وہ تھا، الزام تھا، جو کہ غلط تھا اس لحاظ سے. لیکن وہ جو بدگمانی ہے وہ اب تک قائم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ بھی، اور پیپل ٹو پیپل، تاکہ ہم اپنے مشکل کو جو ہے وہ حل کر سکیں اور بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. تو اس میں لازمی بات ہے اور بھی قوتیں ہیں جو کہ اس میں اپنے یہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ان کا یہ وہ ہے ایک گلہ ہے کہ ہم افغانستان کو ایک ساورن اسٹیٹ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اور وہ ہمارے اس کی انفلوئنس میں اس لحاظ سے نہیں ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو اپنے اس کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کریں گے. اور ہم دونوں ہمسایہ ملک ہیں، 2600 کلومیٹر ہماری وہ ہے بارڈر ہے آپس میں، تو ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس جو صورتحال اب ہے، اگر افغانستان میں امن آئے گا تو اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے، اچھے مثبت اثرات پڑیں گے. پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے یہ تو جی بالکل. سر، ہم نے دیکھا کہ طالبان نے امریکیوں کو میدان جنگ میں جیتنے نہیں دیا، اور یہ طالبان کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے. پھر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ انہوں نے کتنی زیادہ کامیابی حاصل کی؟ طالبان نے دیکھیں، یہ بذات خود ایک بڑی بات ہے کہ وہی امریکہ جو ان کو نمبر 1 دشمن سمجھتی تھی، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ٹیبل پہ. ایک مسئلہ جس کا ہم سب کہتے تھے کہ مذاکرات کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ انہوں نے منوا لیا اور بیٹھے ہوئے آپس میں. وہ لوگ جو کہ ابھی تک موسٹ وانٹیڈ تھے، ان کے سر
کی قیمت لگی ہوئی تھی وہ آج ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کو ابھی آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اور دونوں فریق کو، بلکہ تینوں فریق کو، امریکہ کو بھی ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے. سر، امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بائیڈن بھی اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے باہر نکلیں، دونوں کا ایک موقف ہے. اگر ٹرمپ صاحب دوبارہ جیتتے ہیں تو کتنا یقینی بنائیں گے امریکی ٹروپس کو افغانستان سے باہر نکالنے میں؟ آئی تھنک ڈیڈ لائن اپریل 2021. میرا خیال ہے کہ اگر چونکہ انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا ہے، اور اگر وہ اس معاہدے پہ قائم نہیں ہوں گے تو پھر طالبان بھی تو اس معاہدے سے انحراف کریں گے. تو جو معاہدے میں ہے ٹروپس کا انخلا وہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہاں پر وہ امریکہ کے اور نیٹو کے ٹروپس وہاں سے انخلا کے لیے ایک وہ بنائیں گے، ایک سازگار ماحول بنائیں گے. سر ڈیر تشکر، آپ نے سین ٹی وی کو ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.